अस्सलाम वालेकुम। हम अपने एक गुज़श्ता वीलॉग में भी अवाम पाकिस्तान पार्टी के अंदरूनी पार्टी इलेक्शंस के बारे में कुछ इज़हार ख्याल कर चुके हैं, और हमारी उसमें दिलचस्पी की वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के अंदर इंतखाबात का कोई बाकायदा किस्म का एहतमाम नहीं किया जाता। एक रस्मी सी कार्रवाई होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के साथ अपनी एनलिस्टमेंट को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पार्टी के इंतखाबात कराएँ बाकायदगी से, और उसके ऑफिस बेयरर्स के बारे में इतला इलेक्शन कमीशन को पहुँचाएँ। तो अगर आप ये ना करें या प्रॉपर तरीके से ना करें, प्रॉपर तरीके से मुराद ये है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ तरीका उसके मुताबिक ना कराएं, तो फिर आपको उन नताइज का सामना करना पड़ सकता है जो PTI को 2024 के इंतखाबात के मौके पर करना पड़ा था। उसके इलेक्शन नहीं हो पाए थे, ये ठीक है, उसके खिलाफ ज़्यादतियों की शिकायत अपनी जगह है, लेकिन जो वजह बयान की गई है जिसको बतौर एक प्रीटेक्स्ट के इस्तेमाल किया गया वो ये कि PTI ने अपने इंतखाबात नहीं करवाए थे, और इंतखाबात ना करवाने की वजह से फिर उनको वो इलेक्टोरल सिंबल भी नहीं दिया गया कॉमन, जिसको हर सियासी जमात को बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। तो इसलिए इंतखाबात तो हर पार्टी कराती है, लेकिन वो एक अक्सर रस्मी सी कार्रवाई होती है, उनकी नेशनल काउंसिल या जो भी उसका नाम हो वो मिलती है, और वो पार्टी के सरबराह का इंतखाब कर लेती है। अमूमन पार्टी का सरबराह बिला मुकाबला मुंतखब हो जाता है, और फिर वो सारे लोग मिल के करारदाद पास करते हैं कि हम सदर को इख्तियार देते हैं, पार्टी के हेड को, कि वो बाकी अहदों के ऊपर अपनी नामजदगी कर दे। और वो बाकी अहदे न सिर्फ ये कि मरकज़ी अहदे होते हैं बल्कि सूबाई अहदे भी होते हैं, उसको नॉमिनेट करने का इख्तियार भी बिलअमूम पार्टी के हेड को दे दिया जाता है। उससे ये है कि फिर पार्टी के अंदर कोई बड़ा हंगामा नहीं होता, कोई इलेक्शन के दौरान एक दूसरे की मुखालफत नहीं होती। PTI ने ऐसा इत्तफाक करने की कोशिश की थी कि उन्होंने एक जेन्युइन इंतखाबात कराने की कोशिश की। पार्टी के अंदर बहुत खदफशार पैदा हो गया, इख्तलाफात पैदा हो गए, और इलेक्शन से यानी 2013 के इंतखाबात से ज़रा पहले बड़ी मुश्किल से पार्टी दोबारा से इकट्ठी हो सकी। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़े जो इख्तलाफात थे वो अगले इलेक्शन के मौके पर सामने आए, जब पार्टी के बड़े बड़े लीडर एक दूसरे के मुखालिफ आ गए। उन्होंने जुलूस निकालने शुरू कर दिए, एक दूसरे के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए, और बिलाखिर फिर पार्टी के चेयरमैन को गुलाम खान साहब को वो इंतखाबात का सिस्टम मनसूख करना पड़ा, और एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया जो कि बाकी पार्टियाँ इख्तियार करती हैं उससे मिलता जुलता। यानी जो एक जेन्युइन इंतखाबात का तजुर्बा PTI करने जा रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो न कर सकी, और वो उस सूरत हाल का मुकाबला न कर सकी जो कि पार्टी के अंदर इंतखाबात की वजह से पैदा हो गए थे। जमात इस्लामी भी इंतखाबात कराती है, लेकिन जमात इस्लामी इसलिए थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि उसका जो मेंबरशिप का हल्का है वो बड़ा मुख्तसर सा है, और वो बहुत जान फटक के बाद, छान फटक के बाद उनको मेंबर बनाया जाता है। तो उनसे किसी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी या एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन चलाना तो वैसे ही ममनू है, तो वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं होता। और वैसे भी जमात इस्लामी को मेन स्ट्रीम पार्टी उस माने में नहीं है जैसे PMLN है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, तो उसका कोई मैस लेवल पे कोई बहुत बड़ा झगड़ा होने का इम्कान भी नहीं होता। इस कॉन्टेक्स्ट में अब अवाम पाकिस्तान पार्टी ने जब इंतखाबात का ऐलान किया तो हम ये बहुत कीन थे जानने के लिए कि इंतखाबात कैसे होंगे, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होंगे, और फिर इंतखाबात जो लिखे हुए हैं तरीक़ेकार उसके मुताबिक उससे मुताबिक कैसे होंगे, कितने मुख्तलिफ होंगे, क्या वो अपने ज़ाब्तों पे अमल कर पाएंगे या ज़ाब्ते अलग होंगे और अमल उसके ऊपर अलग होगा। तो यह बहुत कीन है, इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अपने तौर पे हमें कोई अवाम पाकिस्तान पार्टी ने हमें कोई एक्रेडिटेड ऑब्जर्वर नहीं बनाया इसका, अगरचे हमारी ख्वाहिश थी कि हम ऐसा कर पाते, लेकिन हम जो कुछ भी पब्लिक पे आ रहा है, वेबसाइट पे आ रहा है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसमें इसी वजह से हमें उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे हाथ आ गया, जो पिछली दफ़ा हमने जो वीलॉग किया था उस वक्त हमारे दस्तरस में नहीं था। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद चंद एक चीज़ें हमें उसके अंदर बहुत दिलचस्पी लगी और अच्छी भी लगी। यानी एक अच्छी बात तो ये है कि उसके अंदर उन्होंने ये भी कह दिया है कि कोई भी शख्स एक ही ओहदे पे ऊपर कायम रह सकता है,
اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کا عہدہ رکھیں یا اگر وہ حکومت میں آ جائیں تو پھر حکومت کا عہدہ رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پارٹی کے بھی کوئی عہدے دار ہوں اور پھر آپ وزیر بھی ہوں. جیسے اکثر اوقات وزیر اعظم پارٹی کا چیئرمین بھی ہوتا ہے. عمران خان صاحب بھی پی ٹی آئی کے جب چیئرمین تھے تو وزیر اعظم بھی تھے. تو اس طرح اکثر پارٹیوں کا جو صورتحال ہے وہ یہی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے ممانعت کر دیا ہے کہ یہ پارٹی اور حکومت کے عہدے یکجا نہیں ہو سکتے. یہ دوسری بڑی اہم بات ہے. دو تین اور بھی بہت اچھی دلچسپ باتیں ہیں انہوں نے اس کے اندر رکھی ہیں. وہ یہ ہے کہ اکثر جو صوبے کے انتخابات ہوتے ہیں اس کے اندر جب کوئی شخص اپنے ووٹ لے کے آ جائے یا صدر کے علاوہ دوسرے عہدوں پہ لوگ ووٹ لے کے خود سے آ جائیں تو پھر ان کی ایک اپنی حیثیت بن جاتی ہے, الیکٹورل حیثیت بن جاتی ہے. ان کی پارٹی کے اندر ایک حمایت کا ایک الگ سینٹر آف پاور بن جاتا ہے. تو پھر پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ اس کے اوپر اپنی ہر بات منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو انہوں نے نامنیٹ نہیں کیا ہوتا, وہ اس کے زیر بار احسان نہیں ہوتے. تو اس لیے پارٹی کے اندر ایک نیا جمہوری کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے پھر ابتدا میں کچھ مشکلات بھی پیش آتی ہیں. جب لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں, فیصلے دیر سے ہوتے ہیں, آپ ان کے اوپر صدر ان کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, دوسرے اس کو کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, پالیسی کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب یہ صوبوں کے اندر بھی اگلے مرحلے میں الیکشن ہوں گے تو اس کا بھی صدر جو پارٹی کا ہوگا صوبوں کے اندر وہ اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہوگا, وہ پارٹی کے صدر نے نامزد نہیں کیا ہوگا. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. پھر یہ بھی ایک اس کے اندر پابندی لگا دی ہے انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ اگر کوئی شخص پارٹی کا جو عہدیدار ہے اس کا کوئی بھائی بہن قریبی رشتہ دار یا جو پارٹی کے عہدیدار کے علاوہ جو پارٹی کا الیکٹڈ لیجسلیٹر ہے اس کا بھی کوئی رشتہ دار ریزرو سیٹ پہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا. ہمارے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پارٹیوں کے جو عہدیدار ہیں ان کے قریبی رشتہ دار, ان کی بیویاں, ان کے بھائی بہن, ان کے ان لاز وہ اسمبلی کے اندر ریزرو سیٹس پہ آئے ہوئے ہیں. لیکن عوام پاکستان پارٹی نے پابندی لگا دی ہے کہ جو اس وقت آفس بیئررز ہیں اور جو الیکٹ ہوں گے لیجسلیٹر اگر ہوں گے تو ان کے کسی رشتہ دار کو, قریبی رشتہ دار کو وہ ریزرو سیٹس کے لیے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اب میں کانسٹیٹیوشن کی چند باتوں کے علاوہ جو ہم آخر بعد میں بھی شاید کسی اور ویلاگ میں بھی کانسٹیٹیوشن کا ایک تفصیلی جائزہ پیش کریں, لیکن اس موقع پہ بتانا یہ تھا کہ اب الیکشن کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے. پہلا مرحلہ یہ تھا کہ انہوں نے 200 ممبرس پر مشتمل نیشنل جنرل کونسل کو منتخب کرنا تھا. ویسے تو پارٹی کو اختیار ہے کہ جو بھی نام دے, لیکن اتنا لمبے نام کی کیا ضرورت تھی, نیشنل کونسل بھی کہہ دیتے تو اس سے بھی مقصد پورا ہو جاتا. لیکن انہوں نے اس کا نام رکھا ہے NGC, نیشنل جنرل کونسل. تو نیشنل جنرل کونسل کے 200 ممبرس کا انتخاب پارٹی کے اندر جو ٹوٹل ممبرس تھے وہ اب انہوں نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس سے پتہ چلا ہے کہ ٹوٹل ممبرس جو تھے عوام پاکستان پارٹی کے 12,846 تھے, 12,846. ان میں سے صرف 4,124 یعنی 4,124 ممبرز نے اپنا ووٹنگ رائٹ استعمال کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام پاکستان پارٹی کے لیے بہت قابل غور بلکہ قابل تشویش بات ہے کہ یہ ٹوٹل 32% ممبرز نے اپنا ووٹ استعمال کیا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یا تو خدا نخواستہ یہ ممبرز کی ایک بڑی تعداد کو فکٹیشس تھی, تو ایکچوئل میں تھے ہی نہیں, یا اگر وہ تھے تو پھر وہ اتنے غیر دلچسپی تھی ان کو. حالانکہ عموماً پہلا الیکشن تھا تو ممبرز بہت دھڑلے کے ساتھ پورے انتھوزیازم کے ساتھ انتخابی عمل میں حصہ لیتے ہیں. تو اتنی تھوڑی تعداد نہیں, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر بھی جو الیکشن ہوتے ہیں اس کا بھی ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا ہے. لیکن ایوریج اگر آپ دیکھیں پچھلے 7-8 الیکشن کا تو وہ 45% وہ بھی بنتا ہے. تو یہ پارٹی کے الیکشن جو کہ بہت آسان تھے, اس کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں تھا, ان پرسن جا کے ووٹ نہیں ڈالنا تھا, آپ کو بس وہ کلک آف اے بٹن سے آپ کا ووٹ کاسٹ ہو جانا تھا. تو پھر اتنی کم تعداد کا ووٹ ڈالنا یہ بڑی تشویش کی بھی بات ہے اور سمجھ میں نہ آنے والی بات بھی ہے. ایک امکان یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ آن لائن ووٹنگ تھی تو ہو سکتا ہے ممبرس کی ایک بڑی تعداد آن لائن نہ ہو, ان کے پاس وہ نو ہاؤ نہ ہو, کوئی کمپیوٹر نہ ہو, اور وہ جانتے بھی نہ ہو کہ آن لائن ووٹ کیسے دینا ہے, وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہ فیل کرتے ہیں. تو یہ پارٹی کا کام ہے کہ اس کے بارے میں جانچ کرے اور تحقیقات کرے اور کوئی ایسا طریقہ اڈاپٹ کرے کہ اگر پارٹی کے ممبرس کی ایک بڑی تعداد کو وہ ووٹ کاسٹنگ میں دشواری ہے
تو اس کا طریقہ کار بھی ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی اگلے الیکشن سے پہلے اگر ممکن ہو تو اسی الیکشن کے اگلے مرحلوں میں. لیکن اگلے الیکشن کے مرحلوں میں چونکہ ووٹرس کی تعداد صرف 200 ہوگی تو اس لیے میرا خیال اس کا مرحلہ تو گزر چکا, اگلے الیکشن سے پہلے انہیں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوگی. تو ہر ووٹر کو چونکہ 10 ووٹ دینے کی اجازت تھی, تو یہ 4124 لوگ اگر چاہتے تو 41,240 ووٹ دے سکتے تھے, لیکن ہر ایک نے 10 ووٹ استعمال نہیں کیے, کم ووٹ استعمال کیے, اس لیے جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے وہ 31,564 تھے, 31,564, اور یہ ووٹر ٹرن آؤٹ 32.1% رہا. اچھا, اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے جو 200 ممبرس کی لسٹ بھی پبلش کی ہے جو نیشنل جنرل کونسل کے ممبر منتخب ہوئے ہیں, تو ان کی ترتیب کس طرح سے ہے؟ میں حیران تھا کہ یہ ترتیب کس طرح سے, کیا وہ نمبر آف ووٹس آبٹینڈ کے حساب سے ہے؟ الفابیٹیکل تو وہ نہیں تھی. تو بعد میں پھر یہ انہوں نے کلیریفیکیشن کی, میں نے پوچھا بھی تھا آفس بیرر سے, تو سیکرٹری جنرل صاحب مفتاح اسماعیل صاحب ہیں عبوری سیٹ اپ میں, انہوں نے اس کو پھر واضح کیا کہ یہ نمبر آف ووٹس آبٹینڈ اس نسبت سے ان کی لسٹ بنی ہے. مثلا سب سے زیادہ ووٹ شاید خاقان عباسی صاحب نے حاصل کیے تو ان کا نام سب سے اوپر ہے. نمبر 2 جنہوں نے ووٹ حاصل کیے وہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں تو ان کا نام نمبر 2 پہ ہے. اس طرح فرق جاوید عباسی صاحب تیسرے نمبر پہ ہیں, اور سرطان قیطار احمد عباسی صاحب چوتھے نمبر پہ ہیں, اور 5ویں نمبر پہ حسیب اللہ خان جدول صاحب ہیں. تو یوں اس طرح سے 200 ممبرس کی لسٹ ہے جس طرح سے لوگوں نے ووٹ استعمال کیے ہیں. تو یہ بہت دلچسپ عمل ہے. اچھا, اس کے اندر کوئی تقریباً 6 سے 7% لوگ ایسے ہیں جن کا سر نیم عباسی ہے. میں اس سے کوئی چیز I'm not trying to establish anything, کہ دلچسپ بات ہے کہ عباسی جو کلان ہے جن کی فیملی نیم عباسی ہے وہ ماشاءاللہ خاصی بڑی تعداد میں الیکٹ بھی ہوئے ہیں, یقیناً ممبرس بھی ہوں گے. تو کوئی عجیب بات نہیں, جہاں پارٹی کا کنوینر پاپولر بھی ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ان کے فالوورس, فیملی ممبرس, ایکسٹینڈڈ فیملی کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے, بہت دلچسپ بات ہے. اب یہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان میں کچھ 13% کے قریب خواتین ہیں. یعنی یہ اس میں کوئی نشستیں ایلوکیٹ نہیں کی گئی تھی, کوٹا نہیں تھا کہ ویمن کی اتنی سیٹیں ہوں گی, پنجاب کی اتنی سیٹیں ہوں گی, سندھ کی اتنی ہوں گی. نہیں, آپ کسی بھی ممبر کو ووٹ دے سکتے تھے, اور اس کے نتیجے میں جو رزلٹ آیا, جسے کہتے ہیں نا انگریزی زبان کے محاورے میں لیٹ دا چپس فال ایز دے میں, چپس کو گرنے دو جیسے جہاں جہاں وہ گریں گے, گرنے دو, اس کو پہلے سے طے نہیں کرتے کہ آپ نے پنجاب کی اتنی سیٹیں ہوں گی, خواتین کی اتنی سیٹیں ہوں گی. تو اس حساب سے دیکھا ہے تو 13% کے قریب خواتین ہوئی ہیں, جو نسبتاً کم تعداد ہے, لیکن یہ پاکستان کے کانٹیکس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے. یہاں پہ خواتین ممبر بھی کم بنتی ہیں, کینڈیڈیٹ بھی کم بنتی ہیں, اس لیے پھر الیکٹ بھی کم ہوتی ہے. لیکن 13% اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ کوٹے کے بغیر الیکٹ ہوئی ہیں تو یہ بھی ایک ریسپیکٹیبل نمبر ہے, اس میں فیوچر میں امید ہے کہ اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے وہ بڑی دلچسپ یہ ہے کہ پنجاب اگرچہ 50% سے زیادہ آبادی کا صوبہ ہے, لیکن اس کے جو ممبر منتخب ہوئے ہیں نیشنل جنرل کونسل میں وہ سندھ سے بھی کم ہے. یعنی سندھ کے اندر جو ممبر منتخب ہوئے ہیں وہ 68 ہیں, اور پنجاب سے جو ممبر منتخب ہوئے ہیں 65 ہیں. تو یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں مفتاح اسماعیل صاحب نے ممبرشپ کے لیے اور موبلائزیشن کے لیے زیادہ کوششیں کی ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے ضروری نہیں سب لوگوں نے کی ہوگی, لیکن سندھ میں وہ زیادہ یوں لگتا ہے کہ کامیاب رہی ہے. اس طرح خیبر پختونخوا میں 26 ممبر منتخب ہوئے ہیں نیشنل کونسل کے, بلوچستان سے 15 ہوئے ہیں, آزاد کشمیر سے 2 ہوئے ہیں, اور گلگت بلتستان سے 9 ہوئے ہیں. اب اگرچہ گلگت بلتستان کی آبادی آزاد کشمیر سے تو کم ہے, لیکن وہاں 9 لوگ منتخب ہوئے ہیں. اور اسلام آباد جو نسبتاً بہت ہی چھوٹا آبادی کے لحاظ سے علاقہ ہے, وہاں سے 15 لوگ اس نیشنل جنرل کونسل میں منتخب ہوئے ہیں. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اور یہ جو تعداد ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ شاید جینون الیکشن ہے, اس میں کوئی پہلے سے چیزوں کا انجینئر نہیں کیا گیا. 27 ویمن ہیں جو 200 میں سے تو تقریباً 13.5% بنتے ہیں. تو یہ ایک دلچسپ بات ہے. اب مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا ہے کہ 240 ایسے کینڈیڈیٹ تھے جو منتخب نہیں ہو سکے. ان سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ صوبوں کے اندر قسمت آزمائی کریں, اور وہاں پہ وہ سکتا ہے ان کو پوزیشن مل جائے, کیونکہ ہر آدمی صرف ایک پوزیشن کے لیے الیکٹ ہو سکتا ہے. تو اب نیکسٹ مرحلہ جو ہے وہ ان کے 25
نیشنل آفس بیئررز کے الیکشن کا ہے جو اب شروع ہو چکا ہے، اور کہ 1 اپریل کو یہ اپنی کینڈیڈیسی ڈکلیئر کر سکیں گے. اس کے بعد غالباً 2 اپریل کو اس کے اوپر ووٹ ڈالے جائیں گے. اور یہ 25 جو پوزیشنیں ہیں، سینٹرل پوزیشنیں، وہ کیا ہے؟ ایک تو پریزیڈنٹ کی پوزیشن ہے، ایک سیکرٹری جنرل کی پوزیشن ہے، 2 ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کی پوزیشنز ہیں، ایک سیکرٹری انفارمیشن کی پوزیشن ہے، ایک سیکرٹری فائنانس کی پوزیشن ہے، ایک کوآرڈینیٹر اوورسیز کی پوزیشن ہے، اور 12 جوائنٹ سیکرٹریز کی پوزیشن ہے. تو یہ ٹوٹل جو ہے 25 پوزیشن، ان کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے، وہ بھی آن لائن ہوں گے. اور یہ ووٹ صرف اس کے لیے کینڈیڈیٹس بھی نیشنل جنرل کونسل کے ممبر ہونا لازمی ہے، اور ووٹ دینے کے لیے بھی نیشنل جنرل کونسل کا ہونا ضروری ہے. تو یہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں یہ آفس بیئرر الیکٹ ہوں گے، پھر صوبوں تک بات جائے گی. تو ہم ہر مرحلے پہ اس کو اپنے طور پہ کوشش کریں گے مانیٹر کرنے کی اور آپ کو بتانے کی. یہ پاکستان کی کوئی بڑی پارٹی اس وقت نہیں ہے، 12,000 ممبرس ہیں. اس کے ابھی تک کوئی الیکٹڈ آفس بیئرر، الیکٹڈ لیجسلیٹرز بھی نہیں ہیں، لیکن اس میں پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں، بہت نیک نام وزیر اعظم ہیں، سابق وزیر خزانہ اس کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور بہت سے، مہتاب عباسی صاحب خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بڑی اہم پوزیشنز پہ رہ چکے ہیں. ظفر مرزا صاحب ہیں جو اسپوکس پرسن ہیں پارٹی کے، وہ بھی وزیر صحت کے عہدے پہ رہ چکے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں. تو یہ اس لحاظ سے بڑی اہم پارٹی ہے. تو کیا اس کا عوامی بیس بھی بن پائے گا؟ ٹاپ تو بہت ہیوی ہے، لیکن عوامی اس کا کوئی بیس بنے گا یہ آنے والے دنوں میں، اور الیکشن کے نتیجے میں، اور الیکشن کے بعد ہی اپنے آپ کو کس طرح ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس سے پتہ چلے گا. اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں اہم ہے. اور یہ جو پارٹی اگر اچھے طریقے سے اپنے الیکشن کرا لیتی ہے تو اس پارٹی کے لیے نہیں، پاکستان کے اوور آل ڈیموکریٹک اسٹرکچر اور کلچر کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہوگی. بہت شکریہ.